अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबरा मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस ब्रीफिंग दी है और इसमें ये पैगाम क्लियर किया गया है और इस बात की तरदीद की गई है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया था। DG ISPR ने ये कहा है कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो एलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता है। हमारी नज़र में गुड और बैड तालिबान में कोई फ़र्क नहीं है। और साथ ही साथ ये भी क्लियर किया गया है कि पाकिस्तान अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जो इस वक्त अफ़गान तालिबान रजीम है काबुल पर, जिनकी हुकूमत है, वो नॉन स्टेट एक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने सिंध से मुतालिक जो स्टेटमेंट दी थी, इस पर DG ISPR ने ये कहा है कि राजनाथ सिंह डिल्यूजनल माइंडसेट के आदमी हैं और ऑपरेशन सिंदूर की कालक जो उनके चेहरे पर मली हुई है उसको धोने के लिए और अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए वो ऐसे बयानात दाग रहे हैं। जो टेरर क्राइम नेक्सेस है, इस बारे भी बात की गई है। स्पेसिफिकली जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं उन पर पाबंदी से मुतालिक बात की गई है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे सामने आ रही हैं और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो FC हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था उसमें जो दहशतगर्द हैं वो तीरा के रास्ते आए और APS पर 2014 में जो हमला हुआ था उस वक्त भी तीरा का रास्ता ही इन दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किया था। बहरहाल DG ISPR की तरफ से ये कहा गया है कि दहशतगर्दी हमारा मसला है और इस मसले को हमने ही हल करना है। एक मुफस्सल ये ब्रीफिंग थी। इसमें मज़ीद क्या कुछ हुआ आज के प्रोग्राम में आगे चल के आपको ये भी बताएंगे। दूसरी जानिब अगर हम पॉलिटिकल पाकिस्तान के कैनवस की बात करें तो ज़िमनी इंतखाबात के बाद अब मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस DG खान के हलके में, जहां दोस्त मोहम्मद खोसा उनके उम्मीदवार थे, वो इल्ज़ाम आयद कर रही है कि वहाँ पे धांधली की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरीपुर के जो हलका है उसमें इल्ज़ाम आयद कर रही है कि धांधली की गई है। और दूसरी जानिब जो हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून है वो अपना कॉन्फिडेंस और इसको अपनी एक विक्ट्री करार दे रही है और अपनी कारकर्दगी की फतह इसको करार दे रही है। साथ ही साथ जो सलमान अकरम राजा हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से ये पैगाम सामने आया है कि PTI जो है आने वाले दिनों में आईनी अदालत का बाइकआउट भी कर सकती है। अडियाला जेल के बाहर भी आज धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनकी बानी PTI की जो हमशीरा हैं उनकी तरफ से, कारकुनान की तरफ से जारी रहा और मुलाकात के सिलसिले में वो धरना दिए बैठे हैं। बहरहाल सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के साथ इस वक्त मामलात हैं, अगर ये जू को तू रहे तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, ये भी अहम नुक्ता है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, DG ISPR की जो ब्रीफिंग है उस बारे आपने भी देखा है, अफ़गानिस्तान से मुतालिक बड़ा क्लियर बात की गई है, बल्कि अफ़गानिस्तान क्या पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान के साथ अगर कोई शरारत करता है तो ये क्लियर कहा गया है कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो एलानिया करता है, पाकिस्तान कभी भी सिविलियंस पर हमला नहीं करता है। मौजूदा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात हैं, ये भी बताया गया कि सियासी सफारती हर एतबार से अफ़गानिस्तान को इंगेज किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं इरशाद साहब कि अगर ये सिलसिला यूँ ही रहा और अफ़गानिस्तान नहीं रुकता और पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्दी की, तो आज की इस ब्रीफिंग में क्या पैगाम सामने आया है? अब साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तो खैर ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। जब कई साल पहले इंडिया ने रात को हमला किया था एबटाबाद पर और उसके बाद जो जवाबी हमला हमने किया था वो दिन दहाड़े किया था और पहले ऐलान कर दिया था कि हम जवाब देंगे। अभी मई में जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है कि हमने बाकायदा ऐलान करके हमला किया और फिर उसके 6 या 7 त्यारे जो 6 या 7, हम 6 कहा करते थे, क्लिंटन जनाब ट्रंप ने उसको 8 करार दिया है, जिसमें 7 ख़त्म हो गए और 1 जो है वो उसमें डैमेज हुआ बहुत ज़्यादा, 8 त्यारे गिराए गए। तो ये तो हमारी पॉलिसी डिक्लेयर्ड है और ये भी कि सिविलियन पर हमला ना किया जाए, जो मिलिट्री टारगेट्स हैं या दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको किया जाए। तो इसमें तो कोई इबाहम है नहीं, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है या हो रही है या जिसका अंदेशा महसूस किया जा रहा है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के लिए नुकसानदेह है।
تجارتی بندش سے افغانستان کو جو نقصان ہو رہا ہے، ایک ایسی معیشت جو پہلے ہی تباہ حال ہے، عوام بیچارے بھوک ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں اس کا شکار ہیں، پاکستانی عوام کو بھی ایسے ہی مسائل کا سامنا ہے. تو یہ دونوں ممالک جو ہمسائے ہیں، اور ہمسائے تو بدلے نہیں جا سکتے، اور جو ایک عقیدے کے بندھن میں بھی بندھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان یہ سلسلہ چلتا ہے، تو نقصان تو دونوں کا ہے. لیکن افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ جو ایک شورش زدہ علاقہ ہے، 79 سے تو کھلم کھلا وہاں جنگ اور خانہ جنگی ہو رہی ہے، وہ اگر ایک ایسے ہمسائے کے ساتھ جہاں ہم نے 50 سال تک 45-46 سال تک 40 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو پناہ بھی دی ہے، کھانا دیا ہے، رہائش دی ہے، ان کی لیڈرشپ کو ہم نے بچایا ہے سوویت یونین کے حملے کے موقع پر بھی اور امریکی حملے کے موقع پر بھی. وہ اگر ایک حالت جنگ میں آتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ظاہر بات ہے افغانستان کے عوام کو ہوگا اور ہمیں بھی ہوگا. تو اس صورتحال کا خاتمہ اب افغانستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے. انہیں نہ صرف یہ کہ اپنے عوام کا احساس کرنا چاہیے، بلکہ جو قطر، سعودی عرب، ترکی جیسے ممالک، ایران جیسے ممالک وہاں امن چاہتے ہیں اور ثالثی کر رہے ہیں، ان کی باتوں کی لاج بھی رکھنی چاہیے، ان سے کیے گئے وعدوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہ آپ نے درست بات کی ہے. فیصل چوئی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. یہ تو معاملات چل رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کی جماعت سے متعلق اس وقت جو ہاٹ ایشو ہے وہ ضمنی الیکشن ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ ضمنی جو انتخابات ہیں اس کا جزوی بائیکاٹ پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ ہوا یا نقصان؟ نہیں، اس کا نقصان ہوا اور وہ غلط فیصلے تھے اور یہی ثابت ہوا ہے. اور خاص کر جو ہری پور میں الیکشن ہوا ہے، باقی جگہوں پہ تو ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں تھی، لیکن ہری پور میں ہمارا اپنا حکومت تھی اور اس کا کوئی قابل ذکر جواز فرینکلی ہم دینے سے اس وقت جو ہے وہ قاصر ہیں. کہ یہ تو پتہ تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ تو پتہ ہے کہ فارم 45 جو ہے وہ جو ہمارے پاس ہیں اس میں عمر ایوب صاحب کی بیگم صاحب جیت چکے ہیں، تو وہ بہن ہماری جیتی ہیں. لیکن فارم 47 انہوں نے ایشو کرنا تھا، ساری انہوں نے ہمیں کوئی ان سے خیر کی توقع تھی نہیں کبھی. اس کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا. صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئے بہت زیادہ ہماری سپورٹ ہوتے ہوئے وہاں پہ ہم نے ابھی 2 الیکشن جو ہیں سینٹ کا اور سی ایم کا وہ لڑا ہے اور بڑی کمپریہنسو ہماری وہاں پہ جیت ہوئی ہے. تو یہ الیکشن ہارنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیٹ کی حد تک پہلے تو لڑنا ہی چاہیے تھا. بالکل، جب آپ بیک آؤٹ کریں تو سب کا بیک آؤٹ کرتے، یا پھر لڑنا تھا تو ہر جگہ پہ پھر لڑا جاتا اور کارکنان کو بھی کھڑا کیا جاتا. میں اس بات کا قائل ہوں کہ میدان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ پی ٹی آئی میں جو بیک آؤٹ کی نئی ایک رواج پڑا ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں ذاتی طور پہ. نہیں، لیکن جب آپ بائیکاٹ کے حق میں نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن لڑنا چاہیے، تو پھر اس پر تو الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہوا، تو جو آپ کے موقف سے قریب بات ہے، تو پھر ہارنا جو ہے آپ سمجھتے ہیں یہ دھاندلی سے ہار رہے ہیں، اپنی غلط حکمت عملی سے آ رہے ہیں، یا جو بائیکاٹ کا فیصلہ تھا اس کی وجہ سے ورکر اور ووٹر دونوں مایوس تھے، یا سمجھنا چاہیے کنفیوز تھے کہ وہ نکلے ہی نہیں اور اس کا فائدہ مرکز میں حکمران جماعت نے اٹھایا؟ نہیں شاہ صاحب، یہ 2 مختلف حلقے ہیں نا جی. تو اس کی بات اگر آپ ہری پور والے کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے یہ یہاں تھا کہ ہم الیکشن لڑیں گے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں تھی. اسی طرح سے لاہور میں میاں صاحب والا جو ان کی وفات سے خالی ہونے والا حلقہ تھا. اب ہری پور میں تو نون لیگ کے امیدوار کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دی گئی، وہ بھی اپنی کیمپین کر رہے تھے اور ان کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی. لاہور میں ہمارے لوگوں کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ہمارا صدر اریسٹ کر لیا گیا. مطلب ہمارے پاس وہ لیول پلینگ فیلڈ کو چھوڑے پلینگ فیلڈ ہی کوئی نہیں تھی. تو اس سلسلے میں تو بہتر ہوتا کہ پہلے بائیک آؤٹ کر دیا جاتا تاکہ ہمارا احتجاج مؤثر طور پہ رجسٹر ہوتا. جہاں تک ہری پور کے الیکشن کی بات ہے، دیکھیے وہاں پہ ہمارے پاس دھاندلی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے.
لیکن حکومت تو ہماری ہے, ہمیں وہاں پہ تیار ہونا چاہیے تھا, ویجیلنٹ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ. تو دیکھیں نا, اگر آپ نے الیکشن لڑنے تھے, یہ تو جیسے پھر لڑائی کر کے آپ جیتتے ہیں نا جی. جب آپ اتنی ہوسٹائل حکومت یا الیکشن کمیشن کے خلاف الیکشن لڑے ہیں تو پھر آپ کو تیار ہونا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہماری حکومت ہے وہاں پہ شاید نئے ہیں سی ایم یا جو بھی ہے, وہ اس کا پہرا دینا چاہیے تھا, وہ پہرا نہیں دے سکے. اچھا, جب یہ جنرل الیکشن ہوئے تھے 24 فروری کے, ہم سوال جب کرتے تھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ جی پنجاب میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, تو آپ کے پی کے میں بھی تو دھاندلی ہوئی گئی, آپ کیسے جیت گئے؟ تو جواب یہ ہوتا تھا اسد قیصر صاحب کا یا عمر ایوب صاحب کا یا جن لوگوں سے بات ہوئی اس وقت علی امین گنڈا پور سے, کہ جی کے پی کے میں مشکل ہے دھاندلی کرنا, کیونکہ وہاں کی پولیس پنجاب پولیس نہیں ہے, وہاں کی انتظامیہ پنجاب کی انتظامیہ کی طرح نہیں ہے, اور وہاں ہم نے پہرا دیا ہے اپنے الیکشن پر, اپنے پولنگ سٹیشن پر, اپنے پولنگ بوتھ پر. تو اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں وہ پہرا نہیں دے سکے, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا حکمت عملی ناقص تھی, یا ووٹر واقعی حکومت کی 1.5 سال کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے گھر بیٹھا رہا؟ نہیں, ووٹر تو دیکھیں کے پی میں ووٹ صرف ایک بات پہ پڑتا ہے, عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. اور عمر ایوب صاحب کا کیونکہ اب ایک رورل ایریا ہے, ان کی فیملی بہت عرصے سے پالیٹکس میں ہے, ان کا اثر بھی ہے. اور اب جو اگر کارکنان کو دے دیا جاتا تو میں سمجھتا کہ رزلٹ زیادہ بہتر آتے ہیں, کیونکہ کارکنان جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ جیسے سہیل آفریدی ینگ ہے, ایسے کسی بندے کو ٹکٹ اینی ویز, وہ تو عمر ایوب صاحب اور سلمان راجے کی ایک تھی پلاننگ جو کہ بعد میں ناقص ثابت ہوئی ہے, اور ان کو یہ ضد نہیں کرنی چاہیے تھی. اسی طرح لاہور میں آپ نے دیکھا کہ 129 میں ہمارا کوئی کارکن ہو جاتا, اگر آپ نے لڑنا ہی تھا, پہلی تو ضرورت ہی نہیں تھی لڑنے کی, پنجاب حکومت کے نیچے الیکشن لڑ کے آپ نے کیا کر لینا تھا. یہ حکومت کو پتا ہونا چاہیے تھا, سینئر آدمی ہیں, سیزنڈ آدمی ہیں, کہ بھئی اتنا عرصہ جب آپ کا یہ ہو گیا ہے تو پھر کیا معاملہ ہونا ہے. تو اس طرح سے دیکھیں سیاسی فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ عقائد پہ مبنی ہوتے ہیں, وہ خواہشات پہ مبنی نہیں ہوتے, اور اس کے لیے سنجیدہ آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. ڈائلاگ بازی کر کے یا تقریریں کر کے تو نہیں کچھ ہوتا نا جی. ایک ٹیم ہوتی ہے, وہ بھی ہوتا ہے, ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ سچویشن دیکھ رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہری پور کا الیکشن ہمیں سیٹ بیک ہوا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو عباس صاحب جو موروثی سیاست کے خلاف نیریٹو ہے اس کو بھی عوام, خاص طور پر جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے, وہ زور شور سے بیان کرتا ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو بیگم صاحبہ کو ٹکٹ ملا اور کسی کارکن کو ٹکٹ نہیں ملا. دیکھیں یہ جو وجوہات ہیں نا جی, وہ سر اور بالکل اور ہیں, وہ ہے دھاندلی. وہ تو ہماری جیتی ہوئی سیٹ کو انہوں نے جو ہے ریزلٹس کنورٹ کیے ہیں نا جی. تو وہ عمران خان صاحب کی آشیرواد جس کسی کو بھی ملے, ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو اس میں آپ سے ایگری کروں گا کہ اگر کارکنان ہوں تو پھر ان کا ایک اور, کیونکہ جو موروثی سیاست ہے وہ ہماری پارٹی میں نہیں چلتی ہے, ہم اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. اور موروثی سیاست کی بجائے اگر آپ نے ورکرز کو جو آگے لاتے تو اس سے ایک ایلیمنٹ زیادہ ہو جاتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ورکر جو ہیں وہ ظاہر فائنینسز کی بڑی ایشو ہوتی ہے. پھر آپ جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ خاندان, برادری, قبیلے, یہ چیزیں میٹر ہوتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی جو پچھلی آپ 24 کی الیکشن دیکھیں تو ایسے لوگ آئے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا, اور ایسے لوگوں نے بہت اچھے الیکشن لڑے ہیں صرف ان کی بنیاد کے اوپر کہ جی آپ جن کو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, پولیٹکس نہیں سمجھتے تھے. جی درست بات ہے. فیصل صاحب سوال یہ آپ نے کہا کہ کے پی کے میں کارکردگی اس سے میٹر نہیں کر رہی. ایک تو امپریشن یہ آ رہا ہے کہ کے پی کے لوگ اگر صاف پانی ان کی بنیادی ضرورت ہے, اسپتال ہے, اسکول ہے, کالج ہے, انفراسٹرکچر ہے, وہ ان کو نہیں بھی دیا جاتا تو وہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور ابھی تک کسی حد تک وہ کھڑے بھی ہیں. لیکن یہ کب تک چلے گا؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو کارکردگی میٹر کرتی ہے. جو کے پی کے گورنمنٹ ہے اس کی گورننس کے ایشوز کو کیا آپ صرف دھاندلی کا الزام دے کے چھپا سکتے ہیں؟ نہیں, گورننس کے ایشو تو پنجاب میں بھی بہت ہیں. گورننس کے ایشو تو ڈی جی خان میں پیپلز پارٹی جو الزام لگا رہی ہے دھاندلی کا, وہ تو ان کی مطلب ہواری جماعت ہے نا جی.
وہ تو اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن جو کے پی کے ایشوز ہیں وہ کب تک اس لیڈرشپ کے پی کا ایشو بڑا سمپل ہے. دیکھیں وہاں پہ ووٹ ملے، پی ٹی آئی کا ووٹ ملا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، یہ یاد رکھیے گا. وہ یہ گورننس، یہ پانی، یہ صحت بالکل ضروری ایلیمنٹس ہیں، لیکن ان کا کوئی جنرل الیکشن میں عمران خان صاحب کی رہائی یا عمران خان صاحب کی شخصیت جو ہے وہ پاپولر ہے اور کارکنان ہیں. بیچ میں تو انفیکٹ پارٹی تو رہی کوئی نہیں نا، وہ عمران خان ہے اور کارکنان ہے. جو عمران خان کی ذات کے لیے کھڑا ہوگا اور جو جس کے اوپر عمران خان اپنا دست شفقت رکھیں گے یا اپنے سپورٹ دیں گے وہ عوام میں مقبول ہو جائے گا. اس میں تو کوئی دوسری شک ہی کوئی نہیں، کیونکہ پولیٹیکلی وہ اتنے زیادہ پاپولر ہیں کہ باقی چیزیں ابھی میٹر نہیں کر رہی. اور فرینکلی اسپیکنگ یہ جو گورننس کے ایشوز کے پی میں وہاں پہ ڈائنامکس اور ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہے جہاں سے یہاں پہ پنجاب میں لوگوں کو، ایون پنجاب میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، سونے کی سڑکیں بنا دیں، یہ نون اور پیپلز پارٹی فارغ ہو جائیں گے. یہاں تو ڈنڈا ڈولی چلتا ہے نا زیادہ. اچھا، یہ پیپلز پارٹی جو بات کر رہی ہے کہ وہاں ڈی جی خان میں بھی دھاندلی ہوئی، وہاں سے بہت سارے لوگوں کا پہلے خیال یہ تھا کہ دوست کھوسہ کی پوزیشن بہتر ہے، تو وہاں حکومت کو کیوں ضرورت پڑی؟ وہ تو اتحادی جماعت ہے، اتحادی جماعت کو ہروا کے سیٹ لینے کی کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور ظاہر بات ہے کہ حکمران جماعت نے تو نہیں کیا ہوگا، کچھ اور ایلیمنٹ ہوں گے جو پیپلز پارٹی کو سیٹ نہیں دینا چاہتے ہوں گے. نہیں، حکمران جماعت شاملہ ذوالفقار کھوسہ کو ٹکٹ دینا پیپلز پارٹی کی طرف سے، آپ کو پتہ ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ نون کے سابق رہنما تھے، ان کو چھوڑا انہوں نے. جی. فردوس محمد کھوسہ جو ہیں وہ کھوسہ فیملی کو تو وہ پسند نہیں کرتے، اور پھر لگا رہی ہوں کھوسوں کا ٹریڈیشنل، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جھگڑا ہے. وہ تو زرتاج گل نے جو ہے وہاں پہ ٹرینڈ بدلا، پی ٹی آئی نے ٹرینڈ بدلا، عمران خان صاحب نے زرتاج گل کو آگے کیا اور اس نے سرداری نظام کو شکست تھی. تو ویسے تو وہاں پہ لگاریوں کی بھی صلح ہو گئی تھی. تو اس کے ڈائنامکس تو یہ ہیں کہ جو موجودہ حکمران جماعت ہے وہ تو سبق سکھانا چاہتی تھی نا کھوسوں کو اور پیپلز پارٹی کو کہ آپ ہمارے مخالفین کو ٹکٹ دیں گے تو ہم آپ کو الیکشن نہیں جیتنے دیں گے. تو اس کو اگر میں جنرل تھوڑا زبان میں بات کروں تو انہوں نے کہا کہ اپنے قوت میں رہیں آپ، جو ہمارے دشمن ہیں یا ہم سے چھوڑ کے گئے ہیں آپ ان کی پالیٹکس ریوائیو کریں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ میسج ہے پیپلز پارٹی کا. اور ویسے بھی یہ میں نے آپ کو شاید بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک پورا پری پلان ہے. اس میں ابھی نواز شریف صاحب کی پارٹی کو اور بھی سیٹیں دینی ہیں، کچھ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر کے پی ٹی آئی کے، اور ان کو خاص کر پنجاب سے یا اب تو کے پی میں بھی ثابت کر دیا تو وہ سیٹیں اور دیں گے تاکہ پیپلز پارٹی پہ ڈپینڈنس کم ہو اور پیپلز پارٹی کا جو یہ خام خواہ ہر معاملے پہ وہ فیڈ ڈریگنگ کرنا ہے، نخرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے گلو خلاصی ہو. تو اب آپ کے خیال میں 28ویں ترمیم کا جب مرحلہ آئے گا تو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہوگی، حکومت کو ضرورت تو پڑے گی؟ 28ویں ترمیم سے پہلے ایک نیا الیکشن بھی ہو سکتا ہے، اس میں کیا کوئی اتنی قباحت ہے؟ وہ تو ایک نیا ارینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیں نا سر، یہاں پہ کوئی قانون اخلاق یا آئین کے مطابق تھوڑی بات چل رہی ہے. یہاں تو پھر جس طرح کے ارینجمنٹس ہیں، ہائبرڈ نظام ہے، ہائبرڈ نظام میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نیا الیکشن کرا کے پیپلز پارٹی کو بھی فارغ کر دیں. اچھا. اور پیپلز پارٹی والے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ویسے اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کیونکہ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس پہ سٹینڈ لے گی. یہ فیصل صاحب، یہ آپ کا اندازہ ہے، آپ کا خیال ہے یا آپ کی کوئی انفارمیشن بھی ہے کہ نیا الیکشن 28ویں ترمیم سے پہلے ہو سکتے ہیں یا 28ویں ترمیم نیا الیکشن کے بعد آئے گی؟ سر میں ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوں اور میں نے ساری عمر یہ چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، اور میرے خیال میں اس کا نہ ہونا ناممکن نہیں ہے. اور میری انفارمیشن اس سلسلے میں بھی کچھ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو یہ 6 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے، تو اور وہ ہو رہا ہے اسی پیٹرن پہ. وہ تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے کچھ اس پہ، تو پی ٹی آئی کے مزید لوگ جو ہیں وہ بھی فارغ ہوں گے. اور کیونکہ اگر دیکھیں 28ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے ذرا سی بھی ہینکی پھینکی کی نا جی، تو پھر ان کو وہاں پہ چھٹی کا دودھ یاد کرایا جائے گا. یہ پیپلز پارٹی والے جو دونوں کشتیوں پہ سوار ہے نا، بیٹا دوسری کشتی پہ وہ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں دونوں مل جاتے ہیں، یہ اب وہ اس کو اتنا زیادہ اس رویے کو اپریشیٹ نہیں کر رہی. نہیں، لیکن الیکشن کا رسک لیا جا سکتا ہے صرف 28ویں ترمیم کے لیے یا پیپلز پارٹی کو جو سلوک آپ کے خیال میں یا پی ٹی آئی کے جو رائے ہے یا موقف ہے اس کے خیال میں اس سے ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کے ارکان سے، وہ پیپلز پارٹی والوں سے نہیں ہو سکتا؟ انہیں ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا؟
ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والے بھی ہو سکتے ہیں, سلسلہ بھی ختم ہو سکتا ہے, وہ تو عدالتوں میں تو جس طرح کی سلسلہ ہے وہ ہو جائے گا, وہ بھی وہاں سے بھی ہو سکتا ہے. الیکشن دیکھیں, الیکشن اگر آپ سمجھتے ہیں رسک ہے, وہ تو جب ہونا کہ اگر آپ نے عوام کے ووٹوں سے کو بات کرنی ہے, جب فارم 47 کے الیکشن کرانے ہیں تو جہاں سے مرضی کرائی جائیں. دیکھیں نا, سلیکشن کے بعد ہے نا, پھر تو الیکشن کی بات ہی ختم ہو گئی, یہ تو پھر سلیکشن ہے نا. الیکشن کے پروسیس میں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگ ووٹ دیتے کسی کو, نکل کسی کا آتا ہے, تو لوگوں کا تو الیکشن کے پروسیس سے ویسے اعتماد ختم ہو رہا ہے. تو سر اس پہ تو ٹوٹل جو ہے وہ لوگ, یہ بڑا خطرناک تجربہ ہے جو پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. الیکشن جو ہیں وہ لوگوں کو امید دلاتے ہیں, اور لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام بالکل نہیں ہے, کسی طرح سے بھی ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا عوامی اوپینین کو. تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. فیصل صاحب, سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی کیا ہے. اب آپ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ان پہ تنقید کر رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی کامیابی جو ہے ان کی خامیوں کی وجہ سے تو نہیں آ سکتی ہے, اور اگر آئے بھی تو پی ٹی آئی اللہ ماشاء اللہ اس کو بر وقت یوٹیلائز بھی نہیں کر سکتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج کہا ہے کہ آئینی عدالت کا بائیکاٹ جو ہے اس پہ بھی غور کر رہے ہیں. تو یہ سپیس, ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ, اب ایک لیگل فورم ہے اس کا بھی بائیکاٹ کر کے, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جماعت خود ہی جو ہے وہ سپیس دے رہی ہے ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائیکاٹ کے جو فیصلے ہیں یہ تو فیسیلیٹیشن والی بات ہے نا. اگر آپ وہاں پہ ووٹ نہیں دیتے 27ویں 28ویں ترمیم کے خلاف, کیوں نہیں ووٹ دیتے؟ آپ دیں, آپ تقریریں کریں. 73 میں آج بھی جو آئین بنا تھا اس کی آپ تقریریں ملتی ہیں, وہ بک شیپ میں بھی ہیں. آپ دیکھیے کہ لوگوں نے وہاں پہ کس قسم کی تقریریں کی, تجاویز آئیں. اسی طرح جو ہے یہ 18ویں ترمیم کے وقت, تو یہ تو ایک پارلیمانی, یا تو آپ نظام سے باہر آ جائیں. اب آپ نے سسٹم میں بھی رہنا ہے اور اگر مگر کے ساتھ بھی رہنا ہے, تو ایسا تو نہیں ہوتا. یہ ہیزیٹیشن ہے نا جی ان کی, کیونکہ یہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں, اور ان کو کمپریہنشن جو ہے وہ جس انقلاب کی امید خان صاحب کو لگی ہوئی ہے یہ لوگ دلاتے ہیں, یا وہ تو ابھی تک تو اس کا کوئی ہے نہیں. مجھے تو نظر نہیں آتا ہے, نہ حالات ہیں, نہ اس طرح کے واقعات ہیں, اور نہ ہی اس قسم کی لیڈرشپ ہے. دیکھیں نا, آپ نے تحریک چلانی ہے تو بڑی اسٹرانگ آپ کو تنظیم چاہیے. تنظیم تو ہے کوئی نہیں اس وقت. یہ لاہور میں 129 کا جو N129 میں کس پی ٹی آئی کے لیڈر نے جلسہ کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں, وہ آئے نہیں. اسی وجہ سے کہ بائیکاٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے, بائیکاٹ نہ کریں تو پھر لڑنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہیں یہ کرنی کا, وہ تو بلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں حکومت نے کرنے نہیں دیا. وہ تو بلیم کر رہے ہیں ہمیں حکومت نے کرنے ہی نہیں دیا. پنجاب میں مثلاً آپ نے لاہور میں N129 میں آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین کر لیتے ہیں. آپ ڈور ٹو ڈور چلے جاتے ہیں, محلہ وائز اب جاتے تو صحیح, کوئی گیا ہے نہیں, سارے کے پی میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے اپنے حلقوں میں تو جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے آج تک اپنے حلقوں میں کتنی ریلیاں لیڈ کی ہیں. عالیہ حمزہ جو ہیں وہ ایک ایکسیپشن ہے, باقی جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا؟ یہ سارے کے پی میں بیٹھے رہتے ہیں. اسی وجہ سے تو پی ٹی آئی کا یہ حال ہو گیا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو بالکل ریلیونٹ ہی نہیں رہ گئی. آپ عوام ہے, اور عمران خان صاحب کا 1 مہینہ ہو گیا ہے وہاں پہ. آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی جو پیغام تھا وہ بھی کیا؟ عمران خان صاحب ڈسکس ہی نہیں ہو رہے. کون ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس ویل افریدی چلے گئے, وہاں پہ ملاقات نہیں ہوئی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, انہوں نے یہ. تو وہاں پہ جو ریلیونٹ آدمی ہے وہ تو عمران خان ہے نا جی. بات تو ان کی ہونی چاہیے, وہ تو ہو نہیں رہی. تو یہ نیریٹو بنانے میں بھی فیلئر ہے, حکمت عملی دینے میں بھی فیلئر ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ پھر ان لوگوں سے خان صاحب کیا کام لینا چاہتے ہیں. بزدار فارمولہ ہے, وہ نظر آ رہا ہے, وہ ہر جگہ لگا ہوا ہے. آپ یہ کہیں کہ جی آپ بندے نکال لیں گے کے پی سے اور جا کے انقلاب لیں گے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو احتجاج کی بھی حکمت عملی دینی پڑتی ہے, بنانی پڑتی ہے. یہ روزانہ جو ہے آپ تندو تیز تقریریں کر رہے ہیں ہمارے سی ایم صاحب, اچھا ہے, آپ لہو گرم رکھیں, لیکن کوئی عملی اقدامات بھی تو کریں. روزانہ آپ جاتے ہیں, آپ کی ملاقات نہیں ہوتی, وہاں پہ آپ جا کے سارا میڈیا رخ اپنی طرف موڑ لیتے ہیں. یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. فیصل صاحب یہ بتائیں, یہ جو صورتحال ہے بے عملی کی, تحریک انصاف کی اور لیڈرشپ کی, اس کے باوجود حکومت 26ویں ترمیم, پھر 27ویں یا 28ویں کی بات ہو رہی ہے, وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یا اپنے ارد گرد حصار, قانونی حصار قائم کرنے کے لیے پھر کوشاں کیوں ہے؟ اس کو تو آرام سے رہنا چاہیے جب نااہل ہے مخالف, اور اس کی نہ تنظیم ہے, نہ اس کی کوئی تحریک ہے, نہ اس کی کوئی جدوجہد ہے, تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟
دیکھیں سر، حکومت کے جو دل میں خوف ہے وہ عمران خان صاحب، وہ عمران خان صاحب پیغام سے، تصویر سے، ان کی آواز سے خوف کھاتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی تو سر آپ ان کو نہیں کہہ نہیں سکتے نا. یہ تو ایک بددیانتی ہوگی کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ عمران خان صاحب پاپولر نہیں ہے. یہ تو انٹلیکچوئل بددیانتی ہے. عمران خان سے پاپولر بندہ پاکستان کی تو پالیٹکس میں ہے ہی کوئی نہیں. تو اسی لیے جو دیکھیں نا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان ترامیم کو کر کے شاید اپنا جو ایک اقتدار ہے اس کو مضبوط کریں. لیکن انفیکٹ کیا وہ ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے. کیا ان کی رزلٹ میں ملک چل رہا ہے؟ جواب نفی میں ہے. معیشت چل رہی ہے؟ جواب نفی میں ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. آپ پاکستان کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا ہے. انڈسٹری چلنا شروع ہوگی؟ نہیں چلنا شروع ہوگی. مہنگائی میں کمی آ رہی ہے؟ نہیں آئی ہے. کسان خوش ہے؟ نہیں ہے. مزدور خوش ہے؟ نہیں ہے. فیصل آباد، سیالکوٹ، قصور، لاہور کراچی کی انڈسٹری بومنگ ہے؟ نہیں ہے. 5 بڑی ملٹی نیشنلز یہاں سے اپنے آپریشن جو ہے وہ وائنڈ اپ کر کے چلی گئی ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ 27-28 کے 128 ترامیم بھی کر لیں. جب تک عوام کا جو ایڈیفس ہے، بنیاد تو عوام ہے نا جی. اگر عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا تو ہمارے جتنی مرضی بلند و بانگ اور جتنی محفوظ کر لیں، بنیاد جی غیر محفوظ ہوگی، بنیاد آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک پس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب آج DGISPR کی جو بریفنگ ہے اس بارے آپ نے بھی خبریں دیکھی ہوں گی. ٹاپ پہ تو یہ بتائیے، ایک تو تردید کی گئی جو افغانستان کے الزامات رہے کہ سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا. پاکستان پہلے بھی اس کی تردید کر چکا ہے. دوسرا یہ بھی اس بات کو ری انڈوس کیا گیا کہ پاکستان جب بھی حملہ کرتا ہے اور سرعام کرتا ہے، کھلا حملہ کرتا ہے، کبھی پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتا اور کبھی سویلین پر حملہ نہیں کرتا. افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی ہر طرح سے انگیج کیا گیا، لیکن معاملات جوں کے توں ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. اس ضمن میں آج کی بریفنگ کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے، پیغام کیا ہے افغانستان کے لیے؟ دیکھیں، بڑا واضح پیغام ہے افغانستان کے لیے. اور یہ پرائم منسٹر نے بھی ایک دفعہ بنو گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ افغانستان نے ابھی چوز کرنا ہے، یا وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا وہ فتنہ الخوارج کو فیسیلیٹیٹ کریں گے افغان ساحل سے. تو وہ اس کے لیے واضح میسیج ہے. اور دیکھیں جس طریقے سے دہشت گردی بڑھی ہے، اور جو ریسنٹ واقعات ہیں وہ کیڈٹ کالج وانا ہے، جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد ہے، جو کل کا واقعہ ہوا ہے فرنٹیئر کانسٹیبل ہیڈ کوارٹر پشاور میں، جس میں تمام افغان نیشنلز انوالو ہیں. آج تو انفارمیشن منسٹر نے جو پروفیشنل اسٹیٹمنٹس دکھائی ہے، تو پلاننگ ساری کچھ افغانستان میں کی. سو دیکھیں کہ افغانستان جو انفارچونیٹلی جو رجیم ہے اس میں کنٹری ایسا ہے، دے آر ہوسٹنگ اینڈ ایکسپورٹنگ ٹیررزم. اور اب یونائٹڈ نیشن میں کنسنسس ہے کہ ان کے جو ان کے بقول دی فتنہ الخوارج ہے یا TTP جو ہے، دس از دی لارجسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان سائڈ افغانستان. سو پاکستان کے لیے تھریٹ تو بڑا جینوئن ہے. پاکستان تو فرنٹ پہ فیس کر رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی جو انفارچونیٹلی ابھی تک آنیسٹلی آگے نہیں آئی ہے، اور وہ اس میں تھوڑی وہ ہیزیٹیشن ان میں ہم نظر آ رہی ہے. لیکن میرے خیال میں جتنا وہ لیٹ ہوگا، یہ جو کنفائنڈ ابھی ہم کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو پاکستان، جس طرح ڈینش ڈپٹی ریپرزینٹیٹیو نے کہا تھا، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا کو بھی تھریٹ ہے. جس طرح القاعدہ ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے اور باقی یہ آرگنائزیشنس ہے، وہ گلوبل پیس کو تھریٹ کریں گے. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیں کہ ظاہر بات ہے کہ صورتحال خراب اگر دونوں ممالک کی ہوتی ہے، افغانستان کی اکانومی متاثر ہوگی، افغانستان کا لا اینڈ آرڈر بھی متاثر ہوگا، افغانستان کے عوام کو جو مسائل درپیش ہیں روزگار کے حوالے سے، باقی معاملات، اس پہ کیا اس کا قطعاً احساس نہیں ہے، یا وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان سے زیادہ نقصان ہمیں ہی ہے اور اس نقصان کا ازالہ ہمارے بس میں نہیں ہے؟
جی ہاں بالکل ارشاد صاحب، دیکھیں کہ ان کا بیسیکلی وہ سمجھ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے رجیم کے، وہ اپنا آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ویلفیئر دیکھیں جب اسلام کی بات کرتے ہیں، جب آپ شریعت کی بات کرتے ہیں تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بھی بات ہونی چاہیے۔ وہ افغان طالبان رجیم جو ہے پبلک کے لیے یا ان کے لیے کوئی خیر فلاح کے لیے سوچ ان میں نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے دیکھیں کہ جس طریقے سے مولا عبدالغنی برادر نے کہا کہ جی ہم تجارت پاکستان کے ساتھ نہیں کریں گے، سو دیٹ از بلیسنگ ان ڈسگائز، نقصان ان کا ہے کیونکہ سارا کچھ 90% پاسز تھرو پاکستان، افغان ٹرانزٹ ریٹ ہے، یہیں سے ان کے سارے چیزیں جاتی تھیں۔ تو ایک وہ ہے، دوسرا ابھی انڈیا کے انفلوئنس میں دوبارہ یہ چلے گئے ہیں انفارچونیٹلی، اور ان کا ایک خاصہ رہا ہے رائٹ فرام 1947 سے ان کی کنیکٹیوٹی رہی ہے بٹوین دی ٹو کنٹریز۔ اب ان کی کوشش ہے کنونشنلی وہ ایسٹ سے انڈیا پریشرائز کرے، اور انکنونشنلی وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان ویسٹ سے کرے۔ اور جس طریقے سے ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے تھریٹ کیا کہ ہم سوسائڈرز کے وہ دے آر ریزنگ اے فورس آف سوسائڈرز، اور وہ پاکستان بھجوا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ریسنٹ سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں، اور اللہ خیر کرے اور فیوچر میں یہ کرواتے رہیں گے، اسٹرائک کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح اسلام آباد میں کیا، پھر پشاور میں کیا میسج دیا کہ ہم ہر جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن کیا افغانستان کے عوام جو ہیں وہ اس صورتحال کو برداشت کرتے رہیں گے؟ وہ بالکل کوئی ریئیکشن ان کا نہیں آئے گا، کوئی دباؤ نہیں آئے گا؟ امپورٹنٹ ارشاد صاحب، بالکل اس میں یہ دیکھیں کہ جو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ دوحہ ایکارڈ میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، تو جو 2020 میں ہوا تھا کوئی اس میں نہیں ہوئی۔ آج یہ سنس ایک وہ ایتھنیسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پشتونز کو، 42% پاپولیشن افغانستان میں پشتون ہے، لیکن میجارٹی پشتون بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، ایک وہ چیز ہے۔ 58% نان پشتونز ہیں جو نارتھ میں ہے، ویسٹ میں ہیں، وہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو میجر پورشن دیکھیں ازبک 27% ہے، جو سوری تاجک 27% ہے، ازبک 11% ہے، 10% ہزارہ ہیں، باقی قومیتیں ہیں۔ سو آلریڈی افغانستان کے اندر ہم نے فریکچر دیکھا، ریزسٹنس سٹارٹ ہو گئی ہے، اور انفلیشن بڑھ گئی، تو لوگوں میں ریزنٹمنٹ ابھی آ رہا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ لائکلی ہے کہ دیکھیں کہ اگر باہر سے کوئی نہ کرے، ان سائڈ سے لوگ ہی اٹھ کے یہ رجیم کو چینج کر سکتے ہیں، سچویشن کے ایسی آ سکتی ہے۔ جی عباس صاحب صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب، آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور بات کلیئر کی اور یہ بھی بتایا کہ بینگ پارٹ آف دی اسٹیٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ جو افغان طالبان رجیم ہے وہ نان سٹیٹ ایکٹر کے طور پہ بیہیو کر رہی ہے۔ اس میں کیا میسج ہے؟ بیکاز بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بیگیج پہلے سے موجود ہے پاکستان پہ، پھر جو ان کی واپسی ہوئی ٹی ٹی پی کے لوگوں کی اس بارے بھی بات ہوئی، تو انٹرنلی پاکستان جو ہے وہ اس کو کیسے ہینڈل کرے گا؟ کیونکہ بہت زیادہ یہاں پہ نیریٹو بلڈنگ کی بات بھی ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں انٹرنلی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب ہم ایک بات چیت کرنے لگے ہوئے تھے سو کال، جس کی وجہ سے کچھ کو ہم نے ایلو کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، اور وہ کچھ لوگ آئے ویپنز کے ساتھ آئے، تو وہی لوگ آج پاکستان کے اندر موجود ہیں جو دہشت گرد آئے تھے۔ دے آر فیسیلیٹیٹنگ، وہ ایبیٹرس بھی ہیں، فیسیلیٹیٹرس بھی ہیں، سپورٹرس بھی ہیں، اور جو جس سے حالات و واقعات ہیں، کچھ لوگ ابھی جو میجارٹی ہے اسٹل دے آر اکراس دی بارڈر، لیکن کچھ جو اندر آ چکے ہیں وہ آپ مل کے کر رہے ہیں۔ سو پاکستان کے یقیناً انٹرنلی یقیناً پاکستان آلریڈی کر رہا ہے، جس میں عزم استحکام کے امبریلا کے تحت آپریشنز وغیرہ ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین فرینڈ اینڈ فو، کیونکہ اس میں بہت مشکلات آتے ہیں، اور اسپیشلی اب ایک سوسائڈر آتا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے ایک ذہنی طور پر تیار ہو کے آیا ہوتا ہے، تو اس سے امپیکٹ زیادہ کریٹ ہوتا ہے۔ جہاں تک افغانستان کی بات ہے، دیکھیں اٹ از اے سیلف امپوز اتھارٹی ہے، کہیں سے یہ الیکٹڈ تو آئے نہیں ہیں، آ کے خود ہی انہیں سنبھال کے بیٹھ گئے، سو دیئر فور نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں۔ اور ابھی دیکھیں دے آر ایکٹنگ ایز اے پراکسی ٹو انڈیا، تو انڈیا بھی ڈکٹیٹ کروا رہا ہے، انڈیا کی انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی باتیں کر رہے ہیں۔ سو دیکھیں کہ اس بغض میں آ کے، پاکستان کے بغض میں آ کے وہ انڈیا کے ساتھ مل چکے ہیں اور میسیجنگ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔
سو دیکھیں ہم ان سے خیر کی توقع نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ڈی ایس پی آر نے کہا ہم رجیم کے خلاف ہے، افغانستان کے عوام کے خلاف نہیں، اور ہماری ایک ہسٹری رہی ہے کہ ہم نے تھرو آؤٹ 1947 سے ہم افغانستان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، اسپیشلی جب افغان ریفیوجیز اور پاکستان آئے تھے، پیک میں 55 لاکھ یہاں پاکستان میں تھے، آج بھی آلموسٹ 3 ملین پاکستان میں لوگ موجود ہیں، افغانستان ریفیوجیز بھی ہیں، انڈاکومنٹڈ بھی لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور پاکستان نے دیکھا ہم نہ ریفیوجی کے کسی کنونشن کا حصہ تھے نہ کسی پروٹوکول کا حصہ تھے، وی اسٹل اکوموڈیٹڈ افغان طالبان جو افغان نیشنل جو ہیں۔ برگیز صاحب یہ فرمائیں کہ جب استنبول ملاقات کا پہلا دور ہوا ہے تو اس میں یہ طے ہوا تھا، جو ہم نے ترک گورنمنٹ کا اعلامیہ دیکھا کہ 2 ممالک میں سے جو بھی خلاف ورزی کرے گا سیز فائر کی تو اس کو پینلٹی ہوگی، لیکن ہم 2-3 واقعات ہو چکے، ابھی تک کیا وجہ ہے کہ ترکی اور قطر دونوں نے پینلٹی نہیں ڈالی، یا کم از کم ایک اعلان ہی جاری ہو جائے کہ جب افغانستان کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ اس کے برعکس خاموشی سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے اپنا موقف ان دوست ممالک تک پہنچانے میں یا ثبوت پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ یہ کیوں فیور کیا جا رہا ہے افغانستان کو یا رجیم کو؟ دیکھیں یہ فیور تو کوئی نہیں کیا جا رہا ہے، یقیناً جو امپریشن بنا ہوا ہے پاکستان آلریڈی جب استنبول میں بات چیت ہوئی تھی اس میں واضح طور پہ پاکستان نے ایویڈنس افغان طالبان رجیم کے آفیشلز کو بھی دکھایا اور ان دونوں ممالک کے جو میڈیٹرز تھے ان کو بھی دکھایا، تو بلکہ ایک سیشن ایسا ہوا تھا جس میں قطر کے اور ترکیہ کے جو میڈیٹرز تھے وہ ایویڈنس پہ پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکشنز ان کے ساتھ کر رہے تھے، سو وہ دے آر آن بورڈ ایز فار ایز ایویڈنس از کنسرن، وہ مانتے ہیں کہ پاکستان رائٹ سائڈ پہ حق پہ ہے، صحیح بات کر رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ پینلٹی کی آپ نے بات کی، دیکھیں سنس ایگریمنٹ انڈرسٹینڈنگ پہ تو کنکلوڈ ہی نہیں ہوا اور اس سے پہلے یہ چیزیں کلوز ہو گئی تھی، تو دیٹس وائی وہ امپلیمنٹیشن ہو نہیں سکی۔ اور دیکھیں افغان طالبان رجیم اصل میں بیسکلی وہ تو خود ایوائڈ کر رہے ہیں نا، ریٹرک جو ہٹ درمی تو ان کی تھی، تو پاکستان تو ہر لحاظ سے ایک جسٹیفائڈ کلیئر ایک ڈیمانڈ تھی، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ میکنزم بنانے پر جو آمادہ نہیں ہوئے افغان رجیم، اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر میکنزم بن گیا تو پھر پینلٹی ہوگی اور ہم عالمی برادری کے سامنے شرمندہ ہوں گے، تو اسی لیے وہ میکنزم کی طرف نہیں آئے۔ بالکل ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہم پاکستان کی یہی ڈیمانڈ تھی، ابھی بھی یہی کہتے ہیں ویریفائبل میکنزم ان پلیس ہو، اور تھرڈ نیوٹرل پارٹی لوگ بس اس کو مانیٹر کریں۔ ان کو پتا تھا کہ وہ اس پہ وہ پکڑے جائیں گے، اور آپ دیکھیں نا مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں، جون سے لے کے آفٹر مارکے حق بنیان و مرسوس کے بعد انٹل نو 172 تشکیلیں آئیں خیبر پختونخوا میں، اور ان کی اسٹرینتھ تھی 4000 کے قریب جو سارے افغانستان سے آئے ہیں۔ 83 تشکیلیں جو گئی ہیں وہ بلوچستان میں گئی، تقریباً 1200 کی اسٹرینتھ تھی، تو وہاں سے لوگ تو آ رہے تھے، وہاں سے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، دیکھیں وہاں سے لاجسٹکس بھی آ رہی ہیں، سارا کچھ ہے۔ اب جس طرح آپ دیکھیں یہ جوڈیشل کمپلیکس والا تھا، اٹ واز آل پلاننگ، کابل میں پلاننگ ہوئی کوارڈینیشن کے لیے، یہ ساجد اللہ فریکوینٹلی آتا جاتا رہا ہے، اور وہیں سے پھر سوسائڈر جو شنواری تھا وہ آیا ہے۔ اچھا جو بریگیڈیئر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، آج اس بارے بھی ڈسکشن ہوئی، نیشنل ایکشن پلان کا ذکر بھی ہوا، ریوائز نیشنل ایکشن پلان 2021 میں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے دیا اس کے نکات بھی سامنے رکھے گئے۔ بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ جو نان کائنیٹک ایسپیکٹس تھے سول گورنمنٹس کے ذمہ، ایک تو جو ڈیفینیٹلی جو پاکستان کی فورسز ہیں ان کو یہ ریزرویشن کی حد تک ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ تیرا کے بارے بات کی گئی کہ اس تشکیل میں جو حالیہ ہوئی ہیں وہ تیرا کے راستے ہی لوگ آئے ہیں، اور تیرا میں یہ بھی DGISPR نے کہا کہ پہلے بھی وہ پریس کانفرنسز وہ آپریشنز اس پہ کر چکے ہیں اور یہ ہوتے رہے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ایفرٹس سول گورنمنٹس کی طرف سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو جاری ہیں اس کے لیے اگر پولیٹیکل سپیس نہیں ملتی تو یہ پولیٹیکل سپیس فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے، اور یہ معاملہ مل بیٹھے بغیر کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں جی نیشنل سیکیورٹی پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور میں نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آدمی دیکھی ہے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی،
اور وہ لگ تو رہا تھا کہ انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے ایکشن اگینسٹ ٹیررسٹ آپریٹنگ ان خیبر پختونخوا. اور دیکھیں کہ پولیٹیکل سپیس تو دینا پڑے گا, کس سے آپ نے بات چیت کرنا ہے. آپ نے تمام بات چیت جرگے بھی کر لیے ہیں, سارے حربے آپ نے آزما لیے ہیں, تو آپ نے تو ہم تو ورچولی دیکھا جائے تو وی ہیو ایگزاسٹڈ آل آپشنس. آپ کا اسٹریٹجک جو پیشنس تھے تو وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. تو آپ بات چیت آپ نے کس سے کرنا ہے؟ باجوڑ میں بھی بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے, خیبر ڈسٹرکٹ میں بھی بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن وہ جب آپ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں آپ ایسٹ وائل فاٹا کو ان کے حوالے کر دیں, وہ بیٹھ کے وہاں پہ اپنا ایک اسلام لے کے آئیں اور وہ اپنے ایک حکومت بنائیں. اور یہی خواہش ہے حقانیوں کی, کیونکہ وہ حقانی بیسیکلی ٹی ٹی پی فتنہ و خواہش کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو وہ ایسی ڈیمانڈز ہے تو جو پاکستان ایک ایز اے سوورن کنٹری سوچ بھی نہیں سکتا ہے. سو پاکستان کے لیے چیزیں مشکل ہے, لیکن میرے خیال میں پولیٹیکل سپیس ایٹ آل کاسٹ دینا ہوگا. اٹ از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان ہے, پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی میں ہے. اگر خیبر پختونخوا کے عوام کا یہ تو دیکھیں قربانیاں سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی ہیں, وہاں کے لیکن بغیر صاحب یہ حقانی گروپ کے بارے میں تو عام تاثر یہی تھا کہ ایک تو وہ پرو پاکستان ہے, دوسرا یہ ٹی ٹی پی کے خلاف ہیں وہ, اور کابل حکومت سے اختلاف بھی اسی ایشو پر ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کو آپ پیٹرنائز نہ کریں. یہ شاہ صاحب ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں کہ بیسیکلی ٹی ٹی پی تو ایک ہائر مرسنری کور کے طور پہ اویلیبل ہے, تو وہ ان کے زیادہ کمیونیکیشن کنٹیکس رہے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو نارتھ وزیرستان میں یہ رہے ہیں, حقانیوں کے جو گل بہادر گروپ کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے, اور باقی دوسروں کے ساتھ بھی ان کے رابطے رہے ہیں. اور پھر ان کا ایک میرلی اکارڈ ہوا تھا 2021 سے پہلے بٹوین حقانیز, اور حقانیوں میں جو گل بہادر گروپ کے بھی تھے, نور ولی والے گروپ والے لوگ بھی تھے, جماعت احرار کے لوگ بھی تھے, اور اتحاد المسلمین بھی تھے. ان سب کے ساتھ ایک گروپ ایک ایکارڈ ہوا جس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی تھی کہ اگر ہم پاور میں واپس آتے ہیں, حقانیوں نے یہ کہا تھا, پھر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے فار ٹیکنگ اوور یہ فاٹا وغیرہ جو ہے اس طریقے سے. تو وہ ابھی ایون جو ملا ہیبت اللہ ہے وہ بہتر سوچ رکھتے ہیں اس کمپیئر ٹو حقانی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. انفارچونیٹلی جتنا ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کے فور فادرز کو فیسیلیٹیٹ کیا ڈیورنگ جہاد میں, لیکن کنٹریری ٹو آور سینسیریٹی یہ آج پاکستان کے خلاف بیٹھ کے یہ وہاں پہ تانے بانے یا پلاننگ وغیرہ ایگزیکیوشن جو ان کی چیزیں وہاں سے ہو رہی ہے, تو ان پہ بہت اسٹرانگ لنکس ہے وتھ گل بہادر گروپ ہے, نور ولی محسود گروپ کے ساتھ وہاں پہ پریزنس ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا, ہم نے بارڈر پہ باڑ بھی لگا لی اور اقدامات بھی کر لیے, یہ سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا. بھارت تو خیر دشمن ہے ہمارا, اور اس نے ایک ہمارے دوست کو یا ہمسائے کو بھی ہمارے دشمنوں کے سب میں اپنے سب میں کھڑا کر لیا ہے. اب قومی سطح پر ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں کہ جس کی وجہ سے اس کا راستہ مکمل طور پر بند کیا جا سکے؟ دیکھیں ارشاد صاحب, ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ 2641 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اور بہت طویل 1268 کلومیٹر بلوچستان میں ہے, 1228 کلومیٹر خیبر پختونخوا میں, 114 کلومیٹر گلگت بلتستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے. تو اس کو پورے کو مینج کرنا بڑا مشکل کام, بٹ اس کے باوجود پاکستان نے فینسنگ کی کوشش کی, اور اس کے بعد ایڈیشنل پوسٹیں بھی ہم نے بنائی تاکہ اس کو مانیٹر کر سکیں چیزیں جو انفلٹریشن ہوتی ہے. لیکن اسٹل اٹ از ہیومنلی ناٹ پاسبل. ابھی بھی راستے ہیں وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے, جس طرح یہ تشکیلیں جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ اسٹل وہ اندر آ رہے ہیں. تو جس طریقے سے دیکھیں کہ امریکہ میکسیکو کے بارڈر میں ابھی تک لوگ آ جا رہے ہیں جس کے بڑے مسائل ہیں, تو یہاں پہ بھی ہمارے لیے مشکلات ہیں, تو اس کے باوجود آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی میں کہتا ہوں کہ نیشنل لیول میں اس کی امپلیمنٹیشن از مسٹ. اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں, جس طریقے سے آج کل جو ریئیکٹ کیا ہے فرنٹیر کانسٹیبلی نے بہت زبردست کیا, پریونٹ کیا انہوں نے کہ بہت سے بڑے حادثے کو, قربانیاں بھی دی ہیں. لیکن کیپیسٹی بلڈنگ ہے جس طرح وہاں پہ ہونا چاہیے, فنڈز ہونا چاہیے, ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ ہونا چاہیے, اور ان کو بالکل ٹریننگ ان کے ہونی چاہیے تاکہ وہ تیاری, کیونکہ فرنٹ پہ خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے,
اور تو باقی جو ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کنٹینیو ہوں گے، جو اس میں مزید اس میں تیزی آئے گی، اور اس میں پریسیشن اسٹرائک سے جہاں ضرورت پڑتی ہے پاکستان وہ بھی کرتا رہے گا، جس میں کوئی وہ پاکستان کی سوورنٹی اور سیکیورٹی اور سٹیزنس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سو اٹ از ان دی انٹرسٹ آف افغانستان کی وہ چیزیں سمجھے کہ پاکستان کے بغیر ان کا سروائیول مشکل ہے. ٹھیک جی ٹھیک، بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا ارشاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.